स्वीट बीन पेस्ट जापानीज नावल उर्दू ट्रांसलेशन चैप्टर 11 मुकम्मल गर्मियों का आगाज़ हो चुका था। चेरी के दरख्तों में झींगर चहचहा रहे थे और शाम के वक्त एक खुशगवार हवा चलती थी जब दिन का उजाला धीरे धीरे मध्यम होने लगता। डोरा हारू में संतारों ने इस बार गर्मियों के मौसम में कारोबार में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की आमद कम हो जाती थी, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हैरत की बात यह थी कि नौजवान लड़कियां हर रोज़ काउंटर पर आकर बैठती और वो दोराया की तारीफ और करती और ठंडे मशरूबात के लिए आती थीं। और संतारों की तवक्को के बरखिलाफ तोको की मौजूदगी में भी वहाँ एक कशिश मौजूद थी। वो लड़कियां जो कराम स्कूल से वापसी पर रुकती थीं उन्हीं में शामिल थीं। वो अपने हाथ थोड़ी के नीचे रखकर काउंटर पर बैठी रहती और इतनी बुलंद आवाज़ में शिकवे करती कि तोको पीछे अपनी नशिस्त पर बैठी साफ सुन सके। पढ़ाई तो एक मुसीबत है, कोई कहती तो तोको अपनी कुर्सी से मुस्कुराकर जवाब देती, तो फिर एक दिन छुट्टी कर लो और मज़े करो। लड़कियां नाक चढ़ाकर कहती, मेरे वालिदैन तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो छोड़ दो घर को अगर मज़ा करना है। सच में? हाँ बिल्कुल। तो क्या आप हमें आवारा बनने का मशवरा दे रही हैं? संतारू देख सकता था कि तोको इनसे फासला रखते हुए भी उनकी गुफ्तगू में शामिल होने के सही मौके की मुंतज़िर रहती थी। जैसे ही वो लड़कियां गली में आती दिखाई देती वो अफसरदा अंदाज में पीछे अपनी नशिस्त पर चली जाती, मगर इसके चेहरे पर पहले ही एक धुंधली मुस्कुराहट फैली होती। घर तो इतना बोरिंग है, मैं वापस नहीं जाना चाहती, एक लड़की कराई। तो अपने लिए कुछ ढूंढ लो जो तुम्हें मसरूफ रखे, तोको ने फौरन जवाब दिया। जैसे क्या? लड़की ने पूछा। यहाँ पार्ट टाइम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? तोको ने मशवरा दिया। बस करो अब, संतारों ने चूल्हे के सामने से फौरन तोको को टोका। उसे खदशा था कि ये बात आधी मजाक में नहीं बल्कि संजीदगी से कह रही थी। ये ठीक था कि वह स्कूल की बच्चियां थीं, मगर संतारों के लिए मसला था कि वह सिर्फ एक दोराया की खरीद करके 2-2 घंटे वहाँ बैठी रहती थी। वो चाहता था कि उन्हें कहे कि वो बातें कर करके थक चुकी होंगी, अब ज़रा चलती बने। उसे ये भी नागवार लग रहा था कि तोको बीच में दखल देकर उनकी गुफ्तगू को मज़ीद तूल दे रही थी। मगर जब से उसने तोको को एक दिन के लिए अकेले दुकान संभालते देखा था, उसकी सोच बदल गई थी। अब वो इसे अपनी मर्जी करने देता था। वो एक निहायत कम उजरत पर काम कर रही थी और उसकी मौजूदगी भी दुकान के हिसाब में शामिल थी। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो दुकान और ग्राहकों के दरमियान हर हद मिटा दे, लेकिन फिर भी उसे एक और चीज़ खटक रही थी। संतारू जब ग्राहक तोको के पीछे बैठे देखते तो उनके चेहरों पर जो तासुरात उभरते वो उसकी नज़र से ओझल नहीं थे। इनमें स्कूल की लड़कियों के तासुरात भी शामिल थे। उसने महसूस किया कि कुछ लड़कियां तोको को देखकर अचानक खामोश हो जाती हैं या उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए कोई चमक सी आती है। एक लड़की थी जो ज़्यादातर अकेली आती थी। उसका नाम वाकाना था। बस ये एक उर्फ था, उसने कभी नहीं बताया कि ये नाम कैसे पड़ा। दूसरी लड़कियों के मुताबिक कभी वाकाना ने अपने बाल एक प्यारी सी छोटी चुटिया में कटवाए थे जो मशहूर कार्टून किरदार वकामे चांद की तरह लगता था। शायद इसीलिए ये उसे नाम मिला, मगर अदालत के मामलात और वालिदैन की अलहदगी के बाद वकाना की शख्सियत वो रही, ना ही उसके बालों का अंदाज वो रहा। वकाना ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। वो बस बैठकर चुपचाप दोराइयाँ खाती और नम आँखों से बावर्ची खाने की तरफ देखती रहती। उसकी ये निगाहें संतारू को बेचैन कर देती। बाज़ औक़ात जो उसके लिए गैर मामूली बात थी वो उससे पूछ बैठता कि क्या वो ठीक है, मगर वकाना हमेशा खामोश रहती, चाहे संतारू उससे कुछ भी ना कहता। मगर जब तोको ने उसे वो ख़राब बेतरतीब दोराइकी देनी शुरू की जिन्हें संतारू ने बनाते वक्त बिगाड़ दिया था, तब वकाना ने खुद ही बात करना शुरू की। उसने बताया कि वो अपनी माँ के साथ रहती है, जो रात के वक्त काम करती है। घर में पैसों की तंगी रहती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो अक्सर अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के ज़ेरे जमा जगह जगह बिखरे मिलते हैं। तोको ने कभी कभार दूसरी लड़कियों को भी ख़राब दोराई दे देती थी। जब वो उनसे बातें करती वो संतारू की बनाई हुई पैंक्स उठाती जो ख़राब होते, इनमें मीठा
بین پیسٹ یا کریم ڈالتی اور لڑکیوں کو دے دیتی اور کہتی یہ میری طرف سے ہے۔ سنتارو کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی بار توکو کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور اس کی بات کو جھٹک دیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ کہتی، پھینکنے سے تو بہتر ہی ہے۔ وکانا کہتی ہے یہ خراب دورائی اثر سے زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ یہ سن کر توکو نے شہد اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی تجربے شروع کر دیے۔ ایک دن جب وکانا نے ایک نئے تجربے سے بنی دورائی کھا لی تو اس نے اچانک وہ بات چھیڑ دی جس کا ذکر آج تک نہیں ہوا تھا۔ توکو تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا ہے؟ سنتارو نے پلٹ کر دیکھا۔ توکو جو بیٹھی تھی اس نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے جیسے وہ اپنی انگلیاں چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دراصل جب میں بچی تھی تو میں بیمار ہو گئی تو پھر میری انگلیاں ٹیڑھی رہ گئی۔ کیسی بیماری؟ توکو کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ایک بہت بری بیماری، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وکانا نے سر ہلایا اور مزید کچھ نہ پوچھا۔ وہ بس اپنی باقی ماندہ دورائکی کو چپ چاپ چبانے لگی جیسے اس خاموشی لمحے کی نرمی سے پردہ ڈال رہی ہو۔ سنتارو کو اس کی چبانے کی آواز ایک بے لفظ گفتگو جیسی محسوس ہوئی جو توکو اور وکانا کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد وکانا دوبارہ دورا ہارو نہیں آئی۔ لوگوں نے برتن دھوتے اکثر ان طالبات کے بارے میں باتیں کرتی جو دکان پر آتی تھی۔ وہ بتاتی کہ فلاں لڑکی نے حال میں ہی مسکرانا شروع کیا ہے تو شاید اس کے گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، یا فلاں شاید دل ٹوٹنے کے غم میں ہے کیونکہ اس کی سہیلیاں اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ وہ کہتی ہے ایسے موقع پر لوگ جو کہتے ہیں وہ زمانے کے ساتھ کبھی نہیں بدلتا۔ اور ایک لڑکی نے اپنا نیا موبائل فون دکھایا تھا جو غالباً سب سے جدید ماڈل تھا تو اس نے سنتارو سے کہا شاید تم نے ایسا ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر وہ سوچتی کہ مستقبل میں دنیا کیسی ہوگی جب یہ چیزیں بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہوں گی۔ توکو نے ایک دن وکانا کا بھی ذکر کیا کہ وہ کافی دنوں سے نہیں آئی۔ سنتارو جلی ہوئی دورائکی کی تہہ اتار رہا تھا۔ وہ بدتمیز لڑکی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے تم سے تمہاری انگلیوں کے بارے میں سیدھا سوال کر دیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ تم نے بھی تو پوچھا تھا، توکو نے جواب دیا۔ میرا کام تھا پوچھنا، کم از کم ایک بار تو پوچھنا بنتا تھا۔ مگر یہی تو بات ہے، سنتارو الجھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آخر فرق کیا ہے؟ سنتارو نے اپنی نظریں اٹھا کر توکو کی طرف دیکھا مگر وہ اب بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ صرف بالغ لوگ ہی دیکھ کر انجان بننے کا ناٹک کرتے ہیں۔ یہ بہتر ہے یا براہ راست پوچھ لینا بہتر ہے؟ مشکل سوال ہے، مجھے معلوم تھا۔ وکانا کافی دنوں سے میری انگلیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے صرف اس لیے پوچھا کیونکہ وہ مجھے بہتر طور پر جاننا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ اس لیے اس لڑکی کو برا مت کہو، نہ ہی اس کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرو۔ یہ کہ اب تم مجھ پر غصہ ہو رہی ہے؟ توکو نے مسکرا دی اور سنتارو تھوڑا پرسکون ہوا۔ تمہیں بچے پسند ہے نا؟ اس نے کہا، مجھے تو وہ جب بھی گروپ کی صورت میں آتے ہیں پریشانی ہوتی ہے۔ دراصل میں استاد بننا چاہتی تھی، جانتے ہو، پرائمری اسکول کی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اصل میں جاپانی زبان پڑھانا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد وکانا کبھی دورا ہارو نہیں آئی۔ باب 12۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور دورا ہارو پر جمع ہونے والی لڑکیاں دوبارہ اپنے اسکول کے یونیفارم میں نظر آنے لگیں۔ دن اب بھی گرم اور مرطوب تھے مگر جیسے جیسے شام قریب آتی ہوا میں خشکی گھلنے لگتی۔ دکان کے باہر فٹ پاتھ پر خزاں رسید پتیاں ہوا کے جھونکوں سے سرسراتی اور ایک ایک کر کے زمین پر گرتی۔ سنتارو دکان کے اندر کی صفائی مکمل کر چکا تھا اور اب شٹر کی درزوں سے خشک پتیاں نکال رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، معذرت چاہتی ہوں اتنی رات گئے آنے پر۔ یہ اس کی مالکن تھی، اس کی دکان کی مالکن۔ اس سنتارو نے حیرت سے کہا، میڈم۔ اس نے فوراً انہیں اندر لے جا کر کاؤنٹر کی نشست پر بٹھایا۔ اس اچانک ملاقات نے سنتارو کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے فوراً دماغ میں کھوج لگانا شروع کر دیا کہ وہ یہاں کسی وجہ سے آئی ہوگی۔ وہ ہر ہفتے ملاقات کرتے تھے تاکہ کھاتوں اور بینک ٹرانسفر کا جائزہ لے سکیں، کبھی دکان پر کبھی ان کے گھر پر، مگر ہمیشہ یہ طے شدہ وقت ہوتا۔ وہ اپنی طبی معائنوں میں خاصی مصروف رہتی تھی جبکہ سنتارو بھی ہمیشہ اپنے کام میں الجھا رہتا تھا، اس لیے کاروباری بات چیت کے لیے مخصوص وقت رکھنا ہی بہتر تھا۔ عام طور پر وہ ہمیشہ ایک دن پہلے فون کر کے بتا دیتی۔ سنتارو کے لیے خاموشی مفاہمتی
کافی موزوں تھی کیونکہ اسے کھاتے ترتیب دینے اور دکان کی صفائی کے لیے وقت مل جاتا تھا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکتا تھا کہ توکو اس وقت دکان میں موجود نہ ہو، مگر اب اچانک یوں بنا اطلاع دیے سنتارو کو بے چینی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تو توکو یہاں برتن دھو رہی تھی، اگر مالکن 1 گھنٹہ پہلے آ جاتی تو وہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے۔ مالکن نے اپنی چھتری کاؤنٹر پر رکھی اور کپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چائے بناؤ سنتارو۔ سنتارو نے چولہے پر کیتلی رکھ دی۔ مصروف وقت میں آنے کی معذرت، کوئی بات نہیں، سب خیریت تو ہے؟ مالکن کی نظریں دکان میں ادھر ادھر بھٹکیں، پھر وہ ہونٹ بھینچ کر سیدھا سنتارو کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہاں کام کرنے والے کسی شخص کے متعلق کچھ افواہیں سننے کو ملی ہیں۔ سنتارو کا تو دل دھڑک اٹھا، وہ شاید توکو کے بارے میں ہوں گی۔ توکو یہی نام ہے اس کا؟ سنتارو کو جس لمحے کا خوف تھا آخر وہ آ ہی گیا۔ اس نے نظریں چرائیں اور کیتلی کے دستے پر انگلیاں جما دیں۔ کسی نے مجھے بتایا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ اس کے ہاتھ خراب ہیں؟ سنتارو نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، ہاں ذرا سے، مگر اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اور اس کا چہرہ بھی مفلوج ہے۔ سنتارو نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ میری ایک دوست کہہ رہی تھی، مالکن نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ ناخوشگوار کہنے جا رہی ہو، معاف کرنا مگر یہ ٹھیک نہیں۔ میری دوست کہتی ہے وہ جذام کی مریض لگتی ہے۔ جذام؟ آج کل اسے ہینسن کی بیماری کہتے ہیں۔ ہینسن کی بیماری؟ سنتارو کا چہرہ فک ہو گیا۔ ہاں، اسی لیے میں فکر مند ہوں۔ در حقیقت میں 1 گھنٹہ پہلے یہاں آئی تھی اور سڑک سے دکان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ آپ اندر آ کر توکو سے خود مل سکتی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور سنتارو کو سخت نظروں سے گھورا۔ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے نا سنتارو؟ کیا تم اب تک یہی نہیں کیا مجھے اس سے ملنے سے روکے رہے؟ یہ نہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیتلی سنتارو کے ہاتھ کے نیچے لرز رہی تھی، پانی ابلنے کے قریب تھا۔ اندر ہی اندر سنتارو کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں زیادہ صاف نہیں دیکھ پائی، مگر اس عورت کے ہاتھوں میں یقیناً کچھ مسئلہ ہے، اتنا زیادہ نہیں کہ کسی کو خاص محسوس ہو۔ گاہکوں کو تو محسوس ہوتا ہے اور یہ دکان کے لیے اچھا نہیں۔ اگر کوئی بات چھپا رہے ہو تو صاف صاف کہو۔ ایسے کچھ نہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دکان توکو کے بنائے ہوئے بین پیسٹ کی وجہ سے سنبھلی ہے۔ اسے یہ بنانے کا 50 سال کا تجربہ ہے۔ سنتارو نے کیتلی کے پانی کے مکمل ابلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلدی سے چائے دانی میں پانی ڈال دیا۔ وہ نوجوانوں میں بھی کافی مقبول ہے۔ اچھا، واقعی کام تو وہ محنت سے کرتی ہے؟ ہاں، بہت اچھا کرتی ہے۔ یہ عورت کی کتنی عمر ہے؟ 70 کے قریب ہوگی، سنتارو نے چائے کپ میں انڈھیلتے ہوئے کہا، مگر اپنی عمر کے حساب سے وہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ اس نے مالکن کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، تقریباً میری ہی عمر کی ہوگی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے ایک تیز سانس نکلی۔ کیا یہ کپ اس نے بھی استعمال کیا تھا؟ سنتارو نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہا جاتا ہے یہ بیماری کم ہی لگتی ہے، مگر سنتارو یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلا ہے کھانے پینے کی جگہ میں جذام کا مریض کام کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مگر توکو تو بچپن میں بیمار ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اسی بیماری کے اثرات کی وجہ سے ایسے ہو گئے۔ وہ تو کب کی صحت یاب ہو چکی ہے۔ یہ تو وہ ضرور کہے گی، سنتارو تمہیں معلوم ہے جذام کی حالت میں انگلیاں گر جاتی ہیں۔ توکو کی سب انگلیاں سلامت ہیں۔ یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ سنتارو نے نظریں چرائیں اور بے چینی سے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ باورچی خانے میں ایک شیلف پر وہ نوٹ بک رکھی تھی جس میں توکو نے اپنا پتہ لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نکالی اور مالکن کے سامنے کر دی۔ اس نے لکھائی کو غور سے دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جذامی مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، حالانکہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ ایک سینیٹوریم ہے۔ سنتارو نے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ دیے اور خاموشی سے پتہ گھوننے لگا جو توکو نے لکھا تھا۔ تو یہ بات تھی، اس لیے اس پتے سے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا جب اس نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب جب مالکن نے ذکر کیا تو اسے یاد آیا کہ اس علاقے کے متعلق پہلے بھی کچھ افواہیں سنی تھیں، خاص طور پر سینیٹوریم کے حوالے سے۔ یہ لکھائی بھی بے ترتیب ہے، لیکن وہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اب کی بات تو مجھے معلوم نہیں سنتارو، مگر جو لوگ پہلے اس بیماری میں مبتلا ہوتے انہیں ساری زندگی کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ میں نے بچپن میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو مندر کے آس پاس پھرتے تھے۔ ان کے چہرے خوفناک لگتے تھے، بالکل کسی بھیانک مخلوق کی طرح۔ صحت کے محکمے والے جہاں بھی وہ جاتے جراثیم
کش اسپرے کر دیا کرتے تھے۔ لیکن میڈم، سنتارو نے وہ کپ اٹھایا جسے وہ پیچھے دھکیل چکی تھی، اسے لے جا کر سنک میں رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جگہ صرف توکو کی وجہ سے منافع میں جا رہی ہے۔ وہ صبح سویرے آ کر میرے لیے بین پیسٹ تیار کرتی ہے۔ مالکن کی نظریں باورچی خانے کے گیس پر چولہے پر رکھے تانبے کی دیگچے پانی میں بھیگی ہوئی زوکی پھلیوں کے اوپر جا ٹھہری۔ یہ سب کچھ وہ دیکھ رہی ہیں۔ اگر وہ شخص جس نے مجھے اطلاع دی ہے دوسروں سے بات کرنے لگا تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر یہاں کسی کو جزام ہو گیا اور اس دکان کو اس بیماری کی وجہ سمجھا گیا، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر سنتارو کو گھورنے لگی۔ سوچو، اگر وہ یہاں رہی تو اگر تمہیں بھی یہ بیماری لگ گئی۔ سنتارو بس پلکیں جھپک کر رہ گیا۔ اس کی نظریں پانی میں بھیگتی ہوئی پھلیوں پر جا رکیں۔ بہرحال توکو ہے نا، تمہیں وہ ایک لمحے کے رکی، پھر اپنے الفاظ مکمل کیے، اسے رخصت کرنا ہوگا۔ تم مجھ سے اچھی خاصی رقم دے سکتے ہو، مگر اسے جانا ہوگا۔ اگر وہ رہی تو یہ جگہ بند ہو جائے گی۔ مگر میں بین پیسٹ کیسے بناؤں گا؟ تمہیں تو اب تک سیکھ لینا چاہیے تھا اگر تم اس کے ساتھ اتنے عرصے سے بنا رہے ہو۔ کہ واقعی سنتارو کو خود پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ اب بھی حیران تھا کہ توکو کا بین پیسٹ بنانے کا انداز اس سے کتنا مختلف تھا۔ وہ کسی گہری سطح پر کچھ ایسا کر رہی تھی جو سنتارو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سنتارو، کیا تم خود بین پیسٹ نہیں بنا سکتے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں اور توکو نے مل کر اس دکان کو سنبھالا ہے۔ اب تو کبھی کبھار لائن بھی لگ جاتی ہے۔ کچھ بچے بھی ہیں جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو نکال دوں؟ یہ کہنا مجھے بھی پسند نہیں، تم جانتے ہو، لیکن یہ مجبوری ہے۔ ہم کسی بیماری کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت سنگین بیماری، اور کم از کم ایک شخص پہلے اس کے بارے میں جان چکا ہے۔ سنتارو سمجھ گیا وہ اپنی بات سے ہٹنے والی نہیں ہے، اگرچہ وہ فوراً انکار کرنے کے بجائے محتاط رہا۔ بس اتنا کہا کہ براہ کرم مجھے کچھ وقت دیجیے۔ مالکن نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا جب تم پارٹ ٹائم ملازمین کی بھرتی کرو گے تو میں بھی وہاں موجود رہوں گی، وہ اسرار سے بولی۔ پھر باورچی خانے کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے وہ دو۔ اس نے اپنی ٹھوڑی سے باورچی خانے میں استعمال ہونے والے سینیٹائزر اسپرے کی طرف اشارہ کیا۔ سنتارو نے اسپرے اسے دے دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر چھڑک لیا۔ ہوا میں الکحل کی باریک ذرات بکھر گئے اور توکو کے بھگوئے ہوئے لوبیا پر جا گرے۔ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکتی ہوں، یہ بات کہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن کبھی کبھی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے یہ دکان تمہارے سپرد کی تھی کہ تم اس کے انچارج ہو، تو میں چاہتی ہوں یہ تم کام صحیح طریقے سے کرو اور جذباتی نہ بنو۔ ویسے بھی وہ رکی، کیا تمہیں ابھی تک ہمارا قرض نہیں چکانا؟ سنتارو نے نظریں جھکا لی اور خاموش رہا۔ جب تک وہ وہاں موجود رہی اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا۔ رات بھر سنتارو جاگتا رہا۔ عام طور پر وہ سونے سے پہلے شراب پیتا تھا، مگر آج وہ بغیر پیے ہی لیٹ گیا اور تاریک چھت کو تکتا رہا۔ اس کے دماغ میں خیالات گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہنسن کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کمبل ایک طرف اٹھایا اور بستر سے نکل آیا۔ اس نے میز پر رکھی پرانی گرد میں اٹی ہوئی کمپیوٹر کو آن کیا اور کئی دنوں سے بیکار پڑا اپنا لاگ کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ سے جوڑ دیا۔ سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد اس نے سرچ انجن میں ہنسن ڈیزیز لکھا۔ اسکرین پر مضامین کی فہرست ظاہر ہوئی۔ سنتارو کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، سوچتے ہوئے کہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ خوفناک تصویریں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پھر بھی اس نے خود کو آمادہ کیا اور ایک ایک عنوان کو غور سے پڑھنے لگا۔ مختلف مضامین کی مختلف نوعیت کے تھے، بیماری کی تاریخی تفصیلات، طبی وضاحتیں، سابقہ مریضوں کی جدوجہد، لیپروسی پریزنٹیشن ایکٹ کی منسوخی کے لیے کی گئی کوششیں، بڑے اخبارات کے مضامین، وزارت صحت کی ویب سائٹ پر موجود معلومات۔ اس نے چند مضامین کھولے اور توجہ سے پڑھنا شروع کیا۔ طبی اصطلاحات نے معاملات کو پیچیدہ بنا دیا تھا، لیکن عام فہم حصوں کو جوڑ کر وہ کچھ اہم نکات سمجھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ جاپان کے تمام سینیٹوریوں میں رہنے والے افراد اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں، کوئی نیا مریض موجود نہیں۔ اگر کہیں ہنسن کی بیماری کا کوئی کیس سامنے آ جائے تو بھی جدید علاج سے مکمل شفا یابی ممکن ہے اور مریض دوسروں کے لیے خطرہ نہیں رہتا۔ بیماری کی
نوعیت بہت کمزور ہے، حتیٰ کہ جاپانی طبی عملہ بھی علاج کے دوران اب اس سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ماضی میں جب طبی سہولتیں محدود تھیں، یہ بیماری ناقابل علاج سمجھی جاتی تھی، اس لیے مریضوں کو قانون کے تحت قرنطینہ میں رکھا جاتا تھا۔ بغیر علاج کے اس بیماری کے شدید مریضوں کے جسم کے اعضاء خراب ہو سکتے تھے، لیکن بروقت علاج سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سنتارو نے ایک بار پھر مضامین پر نظر دوڑائی اور کمپیوٹر بند کر دیا۔ اسے ایسی تصویریں دیکھنے کو ملی جنہیں دیکھ کر وہ نظریں پھیر لینا چاہتا تھا، مگر اب اسے توکو کا مسئلہ پہلے جیسا بھاری محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سینٹوریم اب بھی موجود تھے مگر مریض نہیں تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب یہ بیماری متعدی نہیں تھی۔ اگر توکو نے واقعی اس بیماری کا شکار تھی تو بھی اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ خود کہہ چکی تھی کہ بچپن میں بیمار ہوئی تھی، یعنی عرصہ ہوا مکمل صحت یاب ہو چکی ہے، مجھے توکو کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ سنتارو اب اس قائل ہو چکا تھا کہ وہ اب بھی اس معاملے کو کیسے سنبھالے یہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے سوچا انٹرنیٹ سے پڑھے گئے کچھ مضامین پرنٹ کر کے مالک کو دکھا دے اور وہ اسے طبی بنیادوں پر سمجھا سکتا تھا کہ توکو کسی کے لیے خطرہ نہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ صرف طبی دلائل دینا کافی نہیں۔ بیماری کے اثرات توکو کی انگلیوں پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکے تھے اور لوگ صرف وہی دیکھتے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مالک کسی بھی صورت توکو کو یہاں رکھنے پر راضی نہیں ہوگی۔ پھر اسے ایک حل سوجا۔ وہ توکو سے کہہ سکتا تھا یہ نوکری وقتی تھی، اب اسے جانا ہوگا، لیکن بعد میں جب موقع مناسب ہو تو وہ اسے دوبارہ آ کر بین پیسٹ بنانا سکھا سکتی ہے۔ اس نے اس پر اچھی طرح غور کیا کہ وہ مالک کو کس طرح مطمئن کر سکتا تھا، اور اسی دوران اپنی میٹھی بین پیسٹ بنانے کی مہارت کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ لیکن جتنا زیادہ وہ اس بارے میں سوچتا، اتنا ہی کم جوش و خروش اسے اس خیال کے لیے محسوس ہوتا۔ بس وہ رسمی کارروائی پوری کر رہا ہوتا اور اسے کوئی ایسی معقول وجہ بھی نہیں سوجھ رہی تھی جو وہ توکو کو بتا سکے کہ اسے کیوں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دکان سے دور جانے کی خواہش تو خود اس کی تھی۔ کیا واقعی ضروری تھا کہ وہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں رکا رہے؟ سنتارو تاریک چھت کو گھورتا رہا، کسی نتیجے پر بھی وہ پہنچنے سے قاصر تھا۔ سویٹ بین پیسٹ چیپٹر 13۔ آخر میں سنتارو کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ توکو کے بارے میں یا دکان کے مستقبل کے حوالے سے وہ کوئی راستہ نہ طے کر سکا اور بس پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ اس نے نہ تو توکو کو مالک کی آمد کے بارے میں کچھ بتایا، نہ ہی اس معلومات کے بارے میں جو اس نے جزام کے متعلق انٹرنیٹ پر پڑھی تھی۔ اس کے برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سنتارو ویسے ہی کام کرتا رہا جیسے پہلے کرتا تھا، تاہم اس کے دل میں ایک بے چینی جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ یہ محض وقت کی بات تھی کہ مالک وضاحت طلب کرتی تو سنتارو کو یہ طے کرنا تھا کہ وہ اسے کس طرح مطمئن کرے گا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنتارو نے خود سے سوال کیا کہ اسے بھی دکان چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے سب کچھ ترک کر دینے کا سوچا، مگر پھر اسے اپنے مرحوم باس کا چوڑا چہرہ یاد آ گیا۔ تمہارے پیسے کے مسئلے میں دیکھ لوں گا، بس آ کر میری مدد کرو۔ سنتارو جب جیل سے رہائی کے بعد ایک پب میں جزوی ملازمت کر رہا تھا، تب وہ بھاری جسم والے اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے یہ کہا کہ وہ بھنگ کنٹرول قانون کی براہ راست خلاف ورزی کے جرم میں قید کاٹ چکا تھا۔ یہ اس کا پہلا جرم تھا، لیکن وہ اسمگلنگ میں بھی شامل تھا۔ اگرچہ وہ مرکزی مجرم نہیں تھا، مگر اس کے روابط ایک جرائم پیشہ گروہ سے تھے جس سے اسے کچھ مالی فوائد حاصل ہوئے تھے۔ اس کی سزا میں کوئی نرمی نہیں ہوئی، اسے 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنی پڑی۔ اس سخت تفتیش کے دوران بھی اسے کچھ لوگوں کے نام ظاہر نہیں کیے، جس میں اس کا سابقہ باس بھی شامل تھا۔ وہ ایک چھوٹا موٹا مشکوک آدمی تھا جو مجرم گروہوں سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر کاروبار کرتا تھا، مگر سنتارو کو اس میں ایک انسانی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ تم نے اچھا کیا مجھے بچا کر رکھا، باس نے اس رات کو کہا جب سنتارو نے اسے بتایا کہ وہ دورہ ہارا میں کام کرے گا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے، وہ بھاری بھرکم آدمی خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں صبح تک شراب نوشی کرتے رہے۔ بعض زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے جگر کے سرطان میں مبتلا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ان دوریا کی طرح کانسی جیسا ہو گیا تھا جو وہ پکاتا تھا۔ آخر کار جب وہ ہسپتال جانے کے لیے اپنے جوتے پہن رہا تھا تو اچانک خون کی الٹی ہوئی اور ایک رگ
پھٹنے کی وجہ سے وہ وہیں دم توڑ گیا جب سنتارو کو دورہ ہارو میں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ جنازے کے بعد اس کی بیوی نے آنسو بھری آنکھوں سے سنتارو کے ہاتھ تھام کر اسے دکان میں رکنے کی التجا کی۔ میرے شوہر نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں۔ اس نے کہا یہ وہ حقیقت تھی۔ اس جوڑے نے سنتارو کی مدد کی تھی جب وہ جیل سے رہا ہو کر اپنی زندگی کو سر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے اس پہلو سے سوچا تو قرض چکائے بغیر دکان چھوڑنا ممکن ہی نہ تھا۔ یہ بات وہ خوب سمجھتا تھا۔ وہ گرل کے سامنے کھڑا سوچ میں گم تھا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ ویسے بھی وہ تو کوئی محنتی آدمی نہیں تھا۔ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی جواب نہ پکڑ سنتارو نے وہی کیا جو وہ روز کرتا تھا۔ دورایا کی پینکس بناتا رہا، ان میں بین پیسٹ بھرتا رہا، گاہکوں کے لیے مسکراتا رہا اور اپنے مرحوم باس کی طرح ہر رات شراب پیتا۔ وقت گزرتا رہا، خزاں کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن بدن مسلسل ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی۔ راہگیر اب گرم کارڈن اور جیکٹ پہننے لگے اور ایک ہاتھ میں چھتری تھامے ہوئے تھے۔ دکان کے باہر کھڑے درختوں کے مدھم رنگ کے پتے لگاتار جھڑنے لگے۔ یہ تبدیلی اچانک آئی۔ جب تک سنتارو کو احساس ہوا تب تک حالات کافی بدل چکے تھے۔ پتہ نہیں یہ بارش کی وجہ سے، اس نے پریشانی کے ساتھ سوچا۔ جب وہ اور توکو حساب کتاب دیکھ رہے تھے، اسے بین پکانے کی مقدار میں رد و بدل کرنا تھا۔ حقیقت میں فریج میں پہلے ہی وافر مقدار میں بین پیسٹ موجود تھا، مزید پکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں یہ پچھلے ایک ہفتے سے فروخت کم ہو گئی تھی اور خاص طور پر 3 دن تو بہت ہی خراب گزرے تھے۔ توکو نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی، آسمان کی سرمئی چادر کو دیکھا، پھر سڑک پر نظریں گاڑ دیں۔ کاش موسم کھل جائے، یہ موسم واقعی دل اجاڑ دیتا ہے، سنتارو نے کہا۔ یہ کسی اندیکھی پریشانی کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فروخت میں گراوٹ واضح تھی، دھیرے دھیرے لیکن حقیقی طور پر آمدنی کم ہو رہی تھی جیسے جیسے دن مختصر ہوتے جا رہے تھے۔ جب بارش رک جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اسے خود کو تسلی دی۔ بس ہمیں کچھ نیلا آسمان چاہیے، توکو نے نرمی سے کہا، لیکن سنتارو کے دل میں یہ خدشہ پل رہا تھا کہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو، کیونکہ جون میں برسات کے موسم کے باوجود دکان بہت مصروف رہتی تھی۔ تو پھر اب وقت گزرتا گیا، وہ خزاں کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر روز بوندا باندی رہتی، رکنے کا نام نہ لیتی۔ گزرنے والے لوگ گرم کارڈن اور جیکٹیں پہنتے۔ پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ تب تک کافی فرق آ رہا تھا۔ سنتارو کو شک تھا وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے فروخت کم ہوئی ہے تو جب طوفانی بارشیں ہو رہی تھی تب کیوں لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر خرید رہے تھے؟ تب بھی لوگ یہی چھتریاں لیے گرمی اور حبس میں آتے تو دکان خوب چل رہی تھی۔ آخر معاملہ کیا؟ اس نے سوچا۔ کیا اقتصادی صورتحال کا اثر ہو سکتا ہے؟ ارد گرد کی دکانیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس ہفتے ایک مچھلی فروش نے اپنا پرانا کاروبار بند کر دیا تھا۔ اس دن گلی پر سناٹا چھا رہا تھا۔ ویسے میں نے کافی دنوں سے کچھ نہیں خریدا، اس نے سوچا۔ توکو نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ توکو تم نے حال ہی میں کچھ خریدا؟ اسے سنتارو کی بات کا مطلب فوراً سمجھ نہ آیا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیا تم خریداری کی بات کر رہے ہو؟ ہم فروخت نہیں کر رہے، مگر میں نے سوچا ہم خرید بھی نہیں رہے۔ تب جا کے توکو کو مطلب سمجھ آیا۔ نہیں، میں زیادہ خریداری نہیں کرتی، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر چپ چاپ دکان کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ چیپٹر 14۔ چیری کے درخت کے نیچے جھینگر چہچہا رہے تھے۔ سڑک پر قدموں کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ کئی دنوں کے بعد اس پرسکون خزاں کی رات میں ستارے پھر سے چمک رہے تھے۔ تو پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن سنتارو کے چہرے پر اب بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ تو تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ توکو ایک طرف بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے۔ میں اپنی حد کو پہنچ چکی ہوں۔ تم مہینے میں 1 یا 2 بار ہی آ جایا کرو، مجھے نہیں لگتا، مگر میں اب بھی تمہارے میٹھے لوبیا پیسٹ کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ پایا۔ اور کھلی شٹر سے کچھ آوازیں اندر آ رہی تھیں، شاید اسکول کی لڑکیاں تھیں جو اپنے بعد از اسکول سرگرمیوں کے گھر جا رہی تھیں۔ شٹر کے نیچے سے ایک جوڑی پتلی ٹانگیں اور
मुख्तसर स्कर्ट झलक रही थी। लगता है बंद हो चुका है। ओह कितना बुरा लगा। माजरत, आज के लिए दुकान बंद हो चुकी है, संतारों ने बाहर आवाज़ दी। जवाब में एक नाराज़ सरगोशी सुनाई दी, फिर कदमों की आहट दूर होती चली गई। ये वही लड़कियां जो टेनिस खेलती हैं। तोको की आंखों में एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट की चमक उभरी, लेकिन फौरन उसने सर झुका लिया। उसकी मुट्ठी में दबी हुई उंगलियां उसकी गोद में रखे हुए तयशुदा एप्रन को सख्ती से थामे हुए थी। वो लड़कियां भी मेरी तरह महसूस करें, काश तुम कभी कभार आकर हमसे मिलो, संतारों ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तोको ने नफी में सर हिलाया। क्यों नहीं तोको, मुझे लगता है हालिया दुनिया में फरोख्त कम होने की वजह मेरा माजी है। मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। हमें इसका इल्म तो नहीं, हालांकि मुझे 40 साल पहले सेहतयाब करार दिया गया था। संतारो सुनना चाहता था कि वो कहे तो फिर मत छोड़ो, बल्कि उसे ये कहना चाहिए था। लेकिन जैसे दुकान की मालकन का चेहरा जहन में आया, उसके अल्फाज वहीं रुक गए और वो खामोश रहा। तोको ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखा। संतारो, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाया, ये मेरी गलती भी है। तोको ने अपनी गोद से एप्रन उठाया और अपनी मुड़ी हुई उंगलियों से इस किनारे को पकड़ लिया। ये तुम्हारी गलती हो सकती है? उसने पूछा। नहीं। तोको, हाँ, मुझे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी बीमारी क्या जज़ामी थी? हाँ वही थी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। वो संतारों ने धीरे से कहा, मगर इससे ज़्यादा कुछ ना कह सका। अगर एक बार ये बीमारी लाक हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, पहले यही तसव्वुर किया जाता था। संतारों ने तोको की उंगलियों की तरफ देखा, जो अब भी एप्रन के किनारे को मजबूती से पकड़ी हुई हुई थी। उसे खुदाई अजाब कहा जाता था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये पिछले जन्म के गुनाहों की सज़ा है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती तो पुलिस और सेहत के हकाम आ जाते और हर जगह सख्त जरासीम कश दवाएं छिड़की जाती। ये सब ख़ानदान वालों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात समझी जाती। मगर तुम तो सेहत याब हो चुकी हो, है ना? तोको ने सर हिलाया। हाँ, हमें अमेरिका से दवा मिली थी, मगर इसके नतीजे में उंगलियों पर असरात बाकी रह गए। दूसरे लोगों पर भी कुछ ऐसे असरात हुए। मैंने इसके बारे में बहुत थोड़ा पढ़ा है। क्या वाकई तुम्हें मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया था? हाँ, तोको ने एक आबरू उठाई। तुमने जो तहकीक किया? हाँ, थोड़ी बहुत इंटरनेट पर। तो फिर मुकम्मल अलहदगी का मतलब था हमें इन दरवाज़ों के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये कानून ज़्यादा पुराना नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म हुआ है। माजरत, बार बार पूछ रहा हूँ, मगर तुम्हें अब ये बीमारी नहीं है ना? नहीं, मुझे 40 साल पहले ही इस बीमारी से फ्री करार दिया गया था, मगर फिर भी मुझे शहर में जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब मुझे ये बीमारी लाहक हुई थी तब मैं सिर्फ तोको की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसने होठों को सख्ती से भींच लिया और एप्रन के किनारे को अपनी आंखों तक ले गई। मुझे अफसोस है तोको, संतारों ने निगाहें झुका ली। मैं तब भी उन्हीं लड़कियों की उम्र की थी जो इन दुकान पर आती हैं। ये सोचकर तोको ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ सहा है, संतारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत कर सके। तोको, मैं तब कैद में हूँ। क्या तुम वाकई पूरा वक्त सैनिटोरियम में रही? हाँ। तो यही वजह से संतारों को याद आई है। उसने नाम पहले भी सुना था। यही वजह थी कि संतारों को याद आ गया कि कभी वो इस इलाके में नहीं गया था और वो नहीं जानता था कि ये जगह कहाँ वाक़या है। यहाँ से काफ़ी दूर है। तुम इतनी सुबह कैसे पहुँच जाती थी जबकि बसें भी नहीं चलती? ये कोई मसला नहीं था। यानी तुम टैक्सी में आती थी? मैंने कहा सब ठीक था। तोको ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुम टैक्सी में आई इस मामूली तनख्वाह पर? यकीन करो, मुझे अफसोस है। फिक्र मत करो, मैंने हर लम्हा एंजॉय किया। तुम्हें नहीं, मैं सच कह रही हूँ। एक वक्त था जब मैंने ये उम्मीदें छोड़ दी थी कि कभी दोबारा इन दरवाज़ों से बाहर निकलकर दुनिया को देख सकूंगी, मगर अब देखो मैं यहाँ आई। मैंने इतने सारे लोगों से मुलाकात की और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ काम दिया। संतारों ने जल्दी से सर झटक दिया। तुम ही हो जिसने मेरी मदद की। अरे छोड़ो भी मालिक, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ ऐसे हाथों के साथ, और मेरा चेहरा भी आधा मफलूज है। तुमने इन सब के बावजूद मुझे रखा
بتاؤ، مجھے ان پیاری لڑکیوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں ہمیشہ سے یہی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں خوش ہوں۔ توکو نے اپرن سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ سچ کہوں تو میں کافی دنوں سے کام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں حالیہ دنوں میں کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہوں، اس لیے وقت مناسب ہے۔ اس نے اپنے سفید بالوں والا سر جھکا احتراماً جھکایا اور پھر دھیرے سے اس نے کہا شکریہ۔ نہیں، اصل میں شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے توکو، جو تم نے میرے لیے کیا۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں۔ بیٹھی ہوئی توکو نے نگاہیں گھماتے دکان کے اندر ہر چیز کو آخری بار دیکھا۔ اس کی نظریں مسترد شدہ پین کیکس کی پلیٹ پر ٹکیں، پھر اس نے اپنے اپرن طے کر کے باورچی خانے کے کاؤنٹر پر رکھا، اپنا سکارف بیگ میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ وکانہ کو باقی تمام لڑکیوں کو میری طرف سے الوداع کرنا، اگر وہ آئیں تو میں انہیں بتا دوں گا۔ توکو نے پچھلا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ سنتارو اس کے ساتھ ہی باہر آیا اور سڑک پر چیری کے پتے جھڑ رہے تھے جو اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں لرز رہے تھے۔ توکو آہستہ سے آگے بڑھی۔ جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو درختوں پر پھول کھلے ہوئے تھے، مگر اب منظر اداس لگ رہا ہے۔ اس نے کہا، ہوا کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اگلے سال کے پھول دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ کیوں نہیں، تم یقیناً دیکھو گی توکو، براہ کرم دوبارہ آنا اور مجھے میٹھے لوبیا کا پیسٹ بنانا ضرور سکھانا۔ توکو ہلکے سے مسکرائی مگر کچھ نہیں بولی۔ شکریہ، اس نے ایک بار پھر کہا۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ توکو نے ہاتھ بڑھا کر سنتارو کو روکا جو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پیچھے آنا چاہتا ہو۔ یہاں تک کافی ہے، اس نے کہا۔ سنتارو خاموشی سے دیکھتا رہا جیسے وہ دھیرے دھیرے رات کے اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا توکو کتنی چھوٹی سی اور نازک سی خاتون تھی۔ توکو نے خود ہی استعفے کی بات کی تھی، سنتارو نے بس اسے قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی ماں کو خود سے دور کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں واپس آیا اور وہاں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں کاؤنٹر کے کنارے رکھے الکوہل والے جراثیم کش محلول کی بوتل پر جا پڑیں۔ اچانک وہ آگے بڑھا، اسے اٹھایا اور پھر اس نے اس سینیٹائزر کی بوتل کو پوری قوت سے شٹر پر دے مارا۔ سویٹ بین پیسٹ، چیپٹر 15۔ خزاں گزر رہی تھی، مردہ پتے دکان کے باہر فرش پر جمع ہو رہے تھے۔ چاہے سنتارو صبح شام انہیں صاف کرنے کی کتنی کوششیں کرتا، چیری کے درختوں کی ننگی شاخوں کے نیچے سے لوگ گزرتے مگر دورایا پر رکتے نہیں تھے۔ سنتارو نے ادھ کھلی خمار آلود آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ وہ آج کل پہلے سے زیادہ پینے لگا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد جو بھی پہلا بار کھلا نظر آتا وہ وہیں جا کر بیٹھ جاتا۔ اگرچہ وہ کبھی غصے میں نہیں آتا تھا لیکن گلاس تھامے رہتا یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں جواب دینے لگتی۔ رات کو بستر پر لیٹے اس کے دماغ میں بے شمار خیالات گردش کرتے، الفاظ اس کے ذہن کو چباتے رہتے اور صبح وہ بوجھل سر کے ساتھ جاگتا۔ کچھ وقت یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ وقت پر لوبیا کا پیسٹ تیار کرنے بھی نہ پہنچ سکا۔ صبح 6 بجے کا وقت 7، پھر 8 اور پھر 9 بجے تک پہنچ گیا۔ بعض دنوں میں تو وہ دوپہر کے قریب دکان کے لیے نکلتا۔ اسے لگنے لگا جیسے سڑک کی ہر چیز اسے ٹھکرا رہی ہو، حتیٰ کہ چیری کے درخت بھی۔ گاہک واپس آتے نظر نہیں آ رہے تھے اور جو چند مستقل خریدار اب بھی آتے وہ کھل کر اپنی شکایات کا اظہار کرتے۔ پچھلے دنوں کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی، ایک نے اس سے کہا۔ ایسے بھی لمحے آئے جب سنتارو کو لگا کہ مسترد شدہ دورایا کیک کے بجائے اسے خود کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ اگر وہ اس لمحے خود کو چھوڑ دے تو شاید گر جائے۔ کئی بار اس نے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا، لیکن یہ محض کرنے یا نہ کرنے کا سوال نہیں تھا، بلکہ وہ کسی چیز کے لیے اتنی شدت سے کچھ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی قدم اٹھاتا۔ وہ بس بے وزنی کے احساس میں دن گزار رہا تھا، دنیا کو دیکھنے کے لیے صرف اپنی آنکھوں میں حرکت رکھے ہوئے تھا۔ جس رات وکانہ نے آخر کار اپنا چہرہ دکھایا، چیری کے درخت کی ننگی شاخیں ہوا میں جھک رہی تھیں۔ سنتارو نے ابھی گرل بند کی تھی اور دکان بند ہی کرنے والا تھا
कि वो एक दरमियानी लंबाई का कोट पहने हुई थी, एक बड़ा सा चीज़ अपनी बाजुओं में थामे हुई थी जो सब्ज़ कपड़े में लिपटी हुई थी, इतनी बड़ी थी कि उसके जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढांपे हुई थी। उसने संतारू को हल्का सा सर हिलाकर सलाम किया और वो चीज़ काउंटर की नशिस्त पर रख दी। ये क्या है? मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। हाँ, बकाना ने धीमी आवाज में कहा, मगर हिलने का कोई इरादा जाहिर न किया। संतारू ने वार्मर से एक डोराया निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। बस खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, उसने कहा। शुक्रिया, वो नरमी से बोली। मुझे लगता है तोको यहाँ नहीं है ना? नहीं। बकाना ने अपने दोराए की तरफ देखा, फिर संतारू की तरफ मुड़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। हम कहना मुश्किल है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। संतारू हंस दिया। फिक्र मत करो, दुकान तो आज के लिए वैसे ही बंद हो चुकी है। शुक्रिया। वकाना ने हल्का सा सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और दोनों हाथों से दोराया उठाया। संतारू ने इसकी प्लेट में को और रख दिया। ये क्या? उसने उसकी चीज़ की तरफ इशारा किया। वकाना के हाथ हवा में ही रुक गए। जैसे ही वो दराये का पहला निवाला लेने जा रही थी, उसने सर झुका लिया। क्या मसला ये है कि मैं घर से भाग आई हूँ? भाग आई? संतारू ने भवें उठाई। वो सर हिलाकर इस चीज़ की तरफ बढ़ी जो उसके साथ थी। ये एक परिंदा है, उसने कहा, फिर कपड़ा हटा दिया। अंदर एक पिंजरा था, इसके अंदर एक चमकदार जर्द रंग की मखलूक हल्की सी हरकत कर रही थी। ये बेचारा कहीं जाने के काबिल नहीं है। ये कैनरी है, इसका नाम मारवी है। शायद ये एक लेमन कैनरी है। बहरहाल इसकी वजह से मैं तुमसे मिलने आई हूँ। यही वजह है जिसकी बिना पर तुम घर से भाग गई। तुम चाहती हो कि मैं संतारू का जुमला अधूरा हो गया। उसे एहसास हो गया था कि वो एक पेचीदा मसले में उलझने वाला है। मैंने तोको से वादा किया था। किस चीज़ का? वकाना रुकी और किन्नरी के पिंजरे में झांकने लगी। परिंदा? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर किसी बिल्ली ने हमला किया था या कुछ हुआ था। मैंने उसे तकरीबन 6 माह पहले सड़क के किनारे पाया था। यह खून में लथपथ फड़फड़ा रहा था। मारवी, मुझे लगा था कि ये मर जाएगा, लेकिन मैं इसे वहाँ छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं इसे घर ले आई और ये ठीक हो गया। मैं हर रोज़ इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती थी और जो कुछ भी कर सकती थी किया, और वो बच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर वकाना ने पिंजरे की तरफ इशारा किया। मारवी न रहे। जब वो ठीक हो गया तो कभी कभी गाने लगा। यही मसला है, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पालतू जानवर रखने की इजाज़त नहीं। अम्मी बार बार कह रही थी कि इसे छोड़ दो, वरना हमसाए मालिक मकान को बता देंगे। मगर मारवी ठीक से उड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसके पर चोट के बाद अकड़ गए थे। जब मैं इसे पिंजरे से निकालती हूँ तो वो थोड़ा सा उड़कर ज़मीन पर गिर जाता है। गर्मियों ही में अम्मी हर दिन मुझे ज़ोर दे रही हैं कि मैं इसे आज़ाद कर दूँ, लेकिन मौसम दिन ब दिन सर्द होता जा रहा है। सर्दी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि एक कैनरी बाहर ज़िंदा रह पाएगी। इसके अलावा वो अभी तक अच्छी तरह उड़ भी नहीं सकता, तो कोई बिल्ली या कुत्ता उसे दोबारा पकड़ सकता है। ये सब कुछ जानते हुए मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? संतारू ने नल से पानी का गिलास भरा और एक घूंट लिया। उसका चेहरा बिगड़ गया, जैसे पानी खट्टा हो। तुम मुझसे अब क्या चाहती हो? मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहली तोको से मशवरा ले लिया। यहाँ जहाँ तुम ज़हनी आराम के लिए दुकान से गैर हाज़िर थे, मेरी ज़हनी आराम की छुट्टी, यही तो तोको ने कहा था। ये वो वक्त था जब वो गर्मियों के शुरू में दुकान से गायब हो गया था। संतारो ने अपना चेहरा छुआ और फिर तोको ने से कहा। उसने कहा, अगर मैं मज़ीद इसकी देखभाल नहीं कर सकती तो तुम कर लोगे? मैं? हाँ। पिंजरे के अंदर कैनरी ने अपने पर फड़ाए और एक तकोन की शक्ल में उछलने लगा। उसने एक मध्यम सी चहचहाट की। इसकी आवाज़ किसी भी कैनरी जैसी नहीं थी जो संतारों ने पहले सुनी। शायद ये गाने का मौसम नहीं था। तो को वो कैसे कर सकती है? सुनो, माफ़ करना, मगर मैं भी फ्लैट में रहता हूँ। मैं भी पालतू जानवर नहीं रख सकता। तोको ने कहा था, ऐसा हो सकता है। उसने कहा था, अगर ऐसा हो तो शायद तुम इसे दुकान में रख सकते हो। ये वाकई? उसने कहा था। हाँ, ये। लेकिन वो कैसे? संतारो तकरीबन झुंझलाहट का शिकार था और बकाना के सामने आखिर उसने थोड़ी सी झुंझलाहट ज़ाहिर कर दी। मैं यहाँ जानवर नहीं रख सकता। मैं मालिक नहीं हूँ, और वैसे भी खाने पीने की जगहों पर आम तौर पर पालतू जानवरों की इजाज़त नहीं होती। हाँ, वाकई मुमकिन नहीं। वकाना का चेहरा उतर गया। मायूस होकर उसने पिंजरे में मौजूद परिंदे की तरफ देखा। वकाना, क्या तुम जानती हो तोको यहाँ काम करना छोड़ चुकी है? संतारो एक लम्हे के लिए रुका। आखिर वो इस स्कूल की लड़की से क्या कहने जा रहा था? अगर उससे मजीद कुछ नहीं कहना था तो अभी उसका रुक जाना बेहतर था, मगर वो खुद को रोक नहीं पाया। वकाना, याद है
تم نے توکو سے اس کی انگلیوں کے بارے میں پوچھا تھا؟ وکانا نے کنری سے نظریں ہٹا کر سنتارو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، ہے نا؟ ہاں۔ کیا یہ پہلی بار تھا جب تم نے اس کی انگلیوں کو غور سے دیکھا، یا تم نے انہیں پہلے بھی دیکھا تھا؟ وکانا نے دوبارہ سنتارو کی طرف دیکھا۔ پھر پہلے بھی دیکھا تھا، تو پھر تم نے اس پر کیوں پوچھا؟ کنری چہچہایا، کیونکہ مجھے لگا یہی بہتر ہوگا۔ اس کی بڑی اداس آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی چمکی۔ اچھا، اس صورت میں توکو کو فکر تھی کہ دکان کی فروخت کم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، شاید یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے جزام تھا؟ وکانا نے پوچھا۔ سنتارو نے سر ہلایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کسی کو اس کی انگلیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کس سے؟ وکانا نے اپنی پلیٹ میں رکھی دورائیا کو دیکھا، پھر آہستہ سے چہرہ اٹھایا اور بتایا، میری ماں کو۔ ہوا دروازے سے اندر آئی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑتے پتے کھڑکی سے ٹکرا کر خشک سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اوہ، تمہاری ماں؟ ہاں، پھر وہ ایک دن یہاں خود آئی تھی۔ تو پھر یہاں کے قریب ہی کوئی سینیٹوریم ہے، بس وہاں تک جاتی ہے۔ اس نے کہا تھا شاید توکو وہیں سے ہو۔ کیا میں اب یہاں نہیں آ سکتی؟ پنجرے کے اندر کینری گول دائروں میں اڑنے لگی۔ باہر چیری کے درختوں سے پتے ایک ایک کر کے جھڑ رہے تھے۔ تو یہ ہوا تھا۔ سنتارو نے آہستہ آہستہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے، مگر الفاظ پھر بھی اس کے منہ سے نکل ہی گئے۔ تمہاری ماں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس نے کسی اور کو توکو کے بارے میں بتایا ہوگا؟ پتہ نہیں، مگر وہ رات کو ایک بار میں کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے نشے میں کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، شاید کسی مقامی آدمی کو۔ وکانا خاموشی سے بیٹھی باورچی خانے کی طرف گھورتی رہی۔ تمہاری ماں ہی نہیں تھی، سنتارو نے دھیرے سے کہا۔ جب لوگوں نے توکو کے ہاتھ دیکھے تو کئی لوگ حیران ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کچھ گاہک اسی وجہ سے آنا چھوڑ گئے۔ لگتا ہے افواہیں پھیل گئیں۔ یہ تو بہت برا ہوا، وکانا بولی، جیسے یہ معاملہ اس سے بالکل الگ ہو۔ سنتارو نے جواب دینے کے بارے میں سوچا۔ کئی بار اس کے لب ہلے، مگر الفاظ نہ نکلے۔ پھر آخر کار اس نے کہا، یہی عوامی رائے ہے، اس لیے میں تمہاری کینری یہاں نہیں رکھ سکتا۔ آج کل سب پرندوں کی بیماری سے ڈرتے ہیں۔ 10 سال پہلے شاید ایسا نہیں تھا، مگر اب لوگ کسی کھانے پینے کی جگہ پر پرندہ دیکھ کر ہنگامہ کر دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم۔ وکانا نے پنجرے کی تاروں پر انگلی پھیری۔ ماروی اچھلا۔ کچھ لوگ شاید اس لیے بھی آئیں گے کہ یہاں ایک کینری ہے۔ سنتارو نے سر ہلایا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وکانا نے مایوسی سے سر جھکا لیا، لیکن سنتارو نے بات جاری رکھی۔ میں نے عوامی رائے کی بات کی ہے، جیسے اس کا مجھے سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن حقیقت میں نے اس سے بھی برا کام کیا ہے، سنتارو نے اعتراف کیا۔ وکانا خاموش رہی۔ اس نے پنجرے کو چھوا اور کینری اندر اچھلتا رہا، نرمی سے اس کی انگلیوں کے قریب چونچ مارتے ہوئے۔ آخر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور سنتارو کی طرف دیکھنے لگی۔ کیونکہ جب توکو نے وہ کام چھوڑنے والی تھی تو میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ وکانا نے پوچھا۔ حالانکہ اس نے مجھے خود بین پیسٹ بنانا سکھایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ لیکن تم دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ وکانا نے آہستہ سے کہا۔ دوبارہ شروع؟ ہاں، کیا تم کسی اور چیز کی وجہ سے پریشان رہے ہو؟ سنتارو نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اب اس کی باری تھی کہ وہ سر جھکا لے۔ دوبارہ کوشش کرو، یہ اتنا آسان نہیں۔ کیا تمہیں اس کا فون نمبر معلوم ہے؟ وکانا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سنتارو نے چونک کر کہا، نہیں، اس کے پاس فون نہیں، مگر میرے پاس اس کا پتہ ہے۔ پتہ ہے؟ جب میں نے توکو سے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم ماروی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو وہ کرے گی، آخری حل کے طور پر۔ یہ سچ اس نے کہا تھا؟ ہاں، بالکل۔ قسم سے ہم دونوں چاند کو دیکھ رہے تھے جو دکان کے باہر چیری کے درخت کے اوپر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اتنا حسین لگ رہا ہے کہ ہمیں باہر جا کر اسے دیکھنا چاہیے۔ پھر جب ہم چاند کو دیکھ رہے تھے اس نے ماروی کے بارے میں یہ بات کہی۔ ہمارے درمیان وعدہ تھا، توکو، میں اور چاند۔ چاند سے
کیا گیا وعدہ، لیکن توکو تو شاید سینیٹوریم میں رہتی ہے۔ پھر بھی اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں اسے خط لکھ کر پوچھوں گا۔ وکانا کے چہرے پر امید کی روشنی لوٹ آئی، اس کی چمکدار نم آنکھیں سنتارو پر مرکوز ہو گئیں۔ آخر میں سنتارو نے اس وقت تک کے لیے کنری کی دیکھ بھال کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی جب تک کہ توکو کی طرف سے جواب نہ آئے۔ پھر وہ اس کنری کو اپنی فلیٹ پر لے گیا، دل میں دعا کرتا رہا کہ کوئی پڑوسی اس کی آواز نہ سنے اور کہیں وہ مالک مکان کو اس کی خبر نہ دے دے۔